अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं ये बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पे या डिमांड पे बना रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये हैरत की बात है कि पिछले चंद महीनों में इतने ज़्यादा लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी हमारे बच्चे को कहीं नौकरी दिला दें, या ये कि ये बच्चे की नौकरी जो है वो छूट गई है, इसके बारे में काइंडली कुछ कर दें। तो मैंने सिर्फ एक सेक्टर में इंफॉर्मेशन हासिल की और इसके बारे में मैं अपने व्यूज़ जो हैं या हमारे चैनल के ग्रुप के जो व्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। लोगों को अवेयरनेस जो है ना इसकी देना चाहता हूं। ये बात हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की कि इस वक्त लोगों की क्या हालत है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ एक सेक्टर के अंदर जो है, और वो है हाउसिंग सेक्टर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का ये काम है कि लोगों को या तो एम्प्लॉयमेंट मुहैया करे या ऐसे हालात पैदा करे, ऐसे हालात क्रिएट करे कि लोगों को जॉब्स मिल सकें या लोग जो हैं वो अपना कारोबार जो है ना वो कर सकें। अब गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट की जो मेजर आमदनी है वो टैक्सेस हैं, या दूसरा ये है कि कर्ज वगैरह लेते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर ये हमारा टॉपिक नहीं होगा। हम सिर्फ टैक्सेस से जो टैक्स जब पैसा जमा करते हैं सिर्फ उसके बारे में जो ना वो बात करेंगे। गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो हाउसिंग सेक्टर है ये बड़ा ग्रो कर रहा है और उसके अंदर लोग जो है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, क्योंकि मैं ख़ुद 30 इयर्स गवर्नमेंट में रहा हूँ और मैं जो टैक्स किस जगह पे लगना चाहिए इस पर मैं ख़ुद रिसर्च भी कर चुका हूँ। गवर्नमेंट के लिए मैं ये काम कर चुका हूँ कि किस सेक्टर में आप कितना टैक्स जो है ना लगा सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि हाउसिंग सेक्टर जो है ये बड़ा पैसा कमा रहा है, और ये भी है कि मैं ब्लैक इकोनॉमी तो नहीं कहूँगा, अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है वो हाउसिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, और गवर्नमेंट चाहती थी कि हम इसको डॉक्यूमेंटेशन में ले आएँ ताकि हमें पता चले कि किसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान था, या अच्छी स्ट्रेटजी थी, या अच्छी पॉलिसी थी। लेकिन हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर पे टैक्सेस लगाए तो ये सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। लोग इस वक्त ये आलम है कि पूरे पाकिस्तान, ये बाकायदा मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसके बाद मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो हाउसिंग सेक्टर था इसके अंदर तकरीबन काम जो है वो रुका हुआ है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे थे उनको जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो जुल्म की बात हुई है वो ये है कि हाउसिंग सेक्टर में तकरीबन 42 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मटेरियल सप्लाई करती हैं हर किस्म का। कोई ईंट दे रहा है, कोई पत्थर ला के दे रहा है, कोई सैनिटरी की चीज़ें ला के दे रहा है, कोई इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक जितने काम है वो हो रहे हैं। इस तरह 42 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसमें काम कर रही थी। वो छोटी छोटी फैक्ट्रीज बंद हुई और वहाँ जितना मज़दूर काम करता था वो भी ले ऑफ कर दिया गया, और उन बेचारों की भी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम यहाँ से टैक्सेस लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट काम गवर्नमेंट के लिए ये है कि लोगों को कारोबार ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ या जॉब्स दें या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें। तो गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को
ڈاکومنٹ کرنے کے لیے یہ پالیسی بنائی. یہ ہمیں معلوم ہے کہ IMF کے پریشر پہ ہے، یہ بھی ایک ہے، لیکن گورنمنٹ کا یہ زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے نہ مریں. یہ لوگوں کو روٹی مہیا کرنا، ہیلتھ فیسلٹیز مہیا کرنا، ایجوکیشن کی فیسلٹیز مہیا کرنا، شیلٹر مہیا کرنا، یہ گورنمنٹ کی پرائمری ذمہ داری ہے. اور یہی پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں اور ٹیکس جو ہے نا وہ لگانے ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ خود ایویلیویٹ کر لے کہ اس نے کہاں کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ٹیکس لگانے کے لیے یا اکانومی یا یہاں اس ہاؤسنگ سیکٹر میں جو پیسہ لگ رہا تھا اس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے پبلک کا کتنا نقصان ہوا ہے. کیسے کرنا چاہیے تھا یہ گورنمنٹ کو خود سوچنا ہے. تو جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بتانے کے لیے میں نے جتنی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں خود بتاؤں تو میں نے دعوت دی ہے فراز اکبر کو. یہ میکاسا گروپ آف کمپنیز جو کہ ایک ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، ان کے مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں. اور یہ مارکیٹ میں پورے پاکستان میں گوادر کی آپ بات کریں یا بہاول پور کی کریں یا اسلام آباد اور پنڈی کی بات کریں یا لاہور کی بات کریں، ان کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ٹپس پہ ہوتی ہے. تو میں ان سے یہ کویسچن کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے کون کون سے جو ہیں ٹیکسز لگائے ہیں جس کی وجہ سے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے جو ڈیولپ کر رہا تھا بڑی تیزی سے، یہ بالکل بیٹھ گیا ہے. تھینک یو فار ہیونگ می سر. اس میں ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے. کچھ ٹیکسز تو سر وہ ہیں جن کی خالی پرسنٹیج چینج کی گئی ہے، ان میں اضافہ کیا گیا، مگر کچھ ایسے نئے ٹیکسز متعارف کروائے گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نالج نہیں تھا اور مارکیٹ بالکل ایک لحاظ سے وہ ٹیکسز لگنے کے بعد بالکل کریش کر چکی ہوئی ہے. ان میں جو سب سے جو میجر ٹیکسز آ جاتے ہیں اس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی FED کے نام سے انہوں نے ایک نیا ٹیکس لگایا ہے جو کہ پہلے یہ نہیں تھی. نہیں جی، پہلے یہ نہیں تھا، اور یہ اب ریزیڈینشل اور کمرشل دونوں پراپرٹیز کے اوپر لگ چکا ہوا ہے. اچھا، یہ کوئی آپ کی پرسنٹیج آپ کو یاد ہے اس وقت کہ یہ کتنا ہے؟ سر جو FED کی پرسنٹیج ہے وہ فال کرتی ہے کہ آپ فائلر ہیں، لیٹ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں. تو اس لحاظ سے 3%، 5% اور 7% کے اوپر یہ یعنی کہ ویری کرتی ہے. 3%؟ جی. اور جو آن ٹائم فائلر ہے اس کو 3%، جو لیٹ فائلر ہے اس کو 5%، اور جو نان فائلر ہے اس کو 7% آف دا FED جو ہے وہ جمع کروانا پڑتا ہے. اور FED کی جو ویلیو نکلتی ہے وہ آپ کی FBR ویلیو کے اوپر نکلتی ہے. جو بھی جس ایریے میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کی FBR ویلیو نکلے گی پر مرلے کے لحاظ سے، وہ اسی لحاظ سے آپ کو پرسنٹیج کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کروانی پڑے گی. اس کے بعد سر پھر ان لوگوں نے ایک اور نیا ٹیکس انٹروڈیوس کروایا جو کہ DNFBPS تھا. امپلیمنٹیشن یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ ذرا تاکہ عوام کو پتہ چل سکے. سر یہ بیسکلی ایک ٹیکس متعارف کروایا گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیلر کی کمیشن کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں تھا. اچھا. تو یہ جو ڈیلرز اگر فار ایگزامپل 2 کروڑ روپے کی چیز بیچتے ہیں اس پہ 1% کمیشن کے لحاظ سے 2 لاکھ روپیہ کماتے ہیں، تو وہ 2 لاکھ روپیہ اسی ڈیلر کا ہوتا تھا. وہ اس انکم میں سے جو ہے FBR کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو کسی طرح کا کوئی ٹیکس جمع نہیں کرواتا تھا. نہیں تو وہ یہ اگر اس کے پاس آمدنی آتی تھی تو وہ انکم ٹیکس میں نہیں دیتا تھا؟ نہیں، وہ انکم ٹیکس میں شو ہی نہیں ہوتی تھی سر، کیونکہ وہ تو شو ہوتی تھی بائر یا سیلر کے انکم ٹیکس کے اندر جو وہ یعنی کہ جو لاسٹ ایئر میں وہ جمع کروا رہا ہے اس کے اندر شو ہوتی تھی. تو یہ ایک بیسکلی نیا ٹیکس اس لحاظ سے انٹروڈیوس ہوا. 2021 میں اس کو لے آئے تھے مگر امپلیمنٹیشنز نہیں انہوں نے کی تھی. اب انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو ابھی انہوں نے پرسنٹیج اسٹل گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں طے کی اور ابھی تک اس کے اوپر ڈسکشنز اور سارا کچھ چل رہا ہے کہ اس کی کیا پرسنٹیج طے کریں گے کہ کتنا ہم لوگ کتنے پرسنٹ ڈیلر کی کمیشن میں سے ہم لوگوں نے ٹیکس لینا ہے. یہ ابھی اسٹل آن گوئنگ ہے مگر یہ بھی ایک بہت بڑی ریزنز میں سے ایک ریزن ہے. پھر تیسرے نمبر کے اوپر سر ان لوگوں نے ایک اور نیا ٹیکس جو متعارف کروایا تھا اس کے اندر ہمارے پاس یہ تھرڈ ٹیکس ہے
جو کہ نیا ٹیکس ہے جی، یہ جو آپ کو جو نفراز ابھی ٹیکسز بتا اس سے پہلے یہ ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں تھی. یہ ٹیکسز لے کے اس وجہ سے آئے گئے ہیں تاکہ میکسیمم ہم لوگ اپنی جو ٹیکس ریونیو ہے اس کو کلیکٹ کر سکیں. مگر گورنمنٹ نے سوچا تو یہی تھا کہ ہمارا ٹیکس ریونیو زیادہ ہو جائے گا، مگر ان ٹیکسز کے امپلیمنٹیشن کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی مارکیٹ بڑی ڈاؤن چلی گئی ہے، کیونکہ یہ نئے ٹیکسز ہیں، لوگوں کو بھی نو ہاؤ نہیں ہے کہ کون سا ٹیکس کس طرح امپلیمنٹ ہونا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک جو آخری تیسرا نیا ٹیکس متعارف کروایا 1 جولائی 2024 کے بعد اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور اس کو آپ ایک خاص مدت کے بعد اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر 15% گین ٹیکس آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کرنا پڑا. 15 ہاں جی. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک پلاٹ تھا، وہ آپ نے پرچیز کیا 2 کروڑ روپے کا، 1 سال کے بعد آپ کو اس کو بیچنے کی ضرورت پڑی تو 1 سال کے بعد اس کی قیمت ہو چکی ہوئی 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ. تو وہ جو 50 لاکھ یا 75 لاکھ روپیہ آپ نے ایک گین کے اندر ایک انٹرسٹ کے طور پہ کمایا، اس کے اوپر 15% گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے ایز ان ٹیکس آپ ہمیں پے کر دیں. اور اس کے علاوہ جو ایگزسٹنگ پہلے سے ٹیکسز تھے ان کی بھی ویلیو میں اضافہ کر دیا گیا. جیسے کہ اب ایک نیا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، پہلے صرف ہوتا تھا فائلر اینڈ نان فائلر، اب انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا وہ ایک تیسری ٹرم لیٹ فائلر کے نام سے. فار ایگزامپل آپ نے اس سال کا ریٹرن جمع کروانے میں تھوڑا لیٹ کر دیا، آٹومیٹکلی آپ جو ان کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے اس میں سے آپ لیٹ ٹیکس پیئر لسٹ میں چلے جائیں گے، اور جو آپ کا ٹیکس پہلے 3% تھا وہ آٹومیٹکلی 6% کے اوپر چلا جائے گا. اور اسی طرح جو نان فائلر اس کے ٹیکسز میں تو بہت ہی زیادہ اضافہ کر دیا گیا، اس سے تو 12% تک ٹیکس بھی مانگ رہے ہیں. اچھا. اب یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جب اتنے ٹیکسز لگائے تو ہوا یہ کہ جتنے بھی لوگ ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کر رہے تھے انہوں نے تقریباً کام بالکل کرنا جو نہ بند کر دیا. اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ جو 42 پروڈکٹ بنانے والی کمپنیز تھیں یا فیکٹریز تھیں ان کا کام بھی بند ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کی جو جابس ہیں وہ جاتی رہی، ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہو گیا. اور جو ساری وہ ایک تو ان امپلائمنٹ ہوئی، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جو تھی وہ تو لسٹڈ تھیں اور وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہی تھی، ادھر سے وہ ٹیکس بھی جو ہے نا گورنمنٹ کو آنا بند ہو گیا ہے. اس لیے یہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ میں FBR سے بھی کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ جو ہوتا ہے نا کہ جی IMF نے کہا کہ آپ اس سیکٹر پہ ٹیکس لگا دیں، یا آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی کہ جی یہ جو سیکٹر ہے اٹس ڈوئنگ ویری ویل، اس پہ ٹیکس لگا دو، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ جب ہاؤسنگ سیکٹر پہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ 42 پروڈکٹس جو یہاں استعمال ہو رہی ہیں اور اس کی جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہوں گی، اور ادھر سے جو ٹیکس آ رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیکس میں جو ہے وہ تھوڑا سا اضافہ ہوتا، آپ کو جو ملتا، لیکن جتنی ان امپلائمنٹ ہوئی ہے جو کہ میجر جاب ہے گورنمنٹ کی، یہ گورنمنٹ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹیکس کلیکشن اس کا میجر کام نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے میجر کام کرنے کے لیے. میجر کام یہ ہے گورنمنٹ کا کہ آپ نے گورنمنٹ لی تو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو کام کرنے ہیں، لوگوں کا جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں، یہ جاب نہیں ہے، یہ نیسیسٹی آف لائف ہے کہ اب مہنگائی جو اس سے بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ گورنمنٹ کے سوچنے کی بات ہے. تو میں جو ہے نا گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا اپنے چینل کے توسط سے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ یہ اس طریقے سے جو آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار کی ہے ہاؤسنگ سیکٹر پہ، اس کو ریویو کریں، ری وزٹ کریں، کم کریں. اور وہ جو 42 انڈسٹریز ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا یہ یو آر ٹیکنگ اے بیڈ نیم اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور آپ بات جو ہے نا مان رہے ہیں IMF کی، وہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے IMF کو
یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ان کو ہمارے لوگوں کو حالات کا کچھ علم نہیں ہے. تو کائنڈلی ریوزٹ یہ جو ٹیکسز ہیں ہاؤسنگ سیکٹر پہ لگائے ہوئے، آپ اس کو کم کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو 42 انڈسٹریز ہیں جب وہ چلیں گی تو وہاں سے آپ کو ٹیکس آنا شروع ہو گیا، لوگوں کو جو امپلائمنٹ جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی. تیسرا، جب یہ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے سٹارٹ ہوگا تو اس پہ آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے ویری ریزنیبل جو ٹیکس سلیبس ہیں وہ ان کے لیے بنائیں اور یہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی، بہت سے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پہ یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو ٹک ضرور کریں اور آپ اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ اب ہم سلسلہ یہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کی ریکویسٹ ہیں، جو لوگوں کے ایشوز ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ویڈیوز بنائی جائیں. ایجوکیشن سیکٹر پہ ہم بہت ویڈیوز بنا چکے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں. جو لیٹسٹ ایجوکیشن میں ہے اس پہ بھی ہم ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھاتے جائیں گے. جیسے ابھی ہم نے GAI جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ویڈیوز بنائی ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ویڈیوز انشاءاللہ ریسرچ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن آپ جیسے یہ انفارمیشن آپ نے دی ہے ویڈیو بنانے کے لیے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں وہ ایریاز بتائیں جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے گورنمنٹ تک پہنچے، تاکہ جنرل اویئرنیس کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کو بتا سکیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ نہ کریں، یہ لوگوں کے لیے اچھا ہے، یہ کریں. ہمارا کام سجیشنز دینا ہے اور وہ ہم دیتے رہیں گے. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. راز، میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر.